बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। ताज़ा तरीन ख़बरें हैं कुछ दोनों जानिब की, यानी कि एक तो है पीडीएम अपोजिशन का इत्तेहाद क्या करने जा रहा है। मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि नया इत्तेहाद बनेगा, अपोजिशन का भी एक नया इत्तेहाद बनेगा। और दूसरी जानिब मैंने ये भी आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी कुछ अहम फ़ैसले करने वाले हैं, गुमगू की कैफियत में हैं। और आज भी उन्होंने अपने करीबी रफ़क़ा से, करीबी वज़रा से मशवरा किया, मुशावरत की, और वो भी नदीम बाबर को फ़ारिग कर चुके हैं। कुछ और इक़दामात उठाने वाले हैं और वो भी कुछ करने वाले हैं, यानी कि फ़ैसले कुछ अनाउंस जल्दी हो जाएंगे। जैसे ही उनका कोरोना नेगेटिव आएगा, रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, जो कि मुतवक्के है कि आइंदा 1-2 दिन के अंदर ये एक अच्छी खबर मिल सकती है, और उसके बाद फिर वो भरपूर तरीके से मैदान में उतरेंगे और नज़र आएंगे। अब आते हैं कौन किसको पहले निकालेगा। ये है बहस चल रही है कि सियासत के मैदान में कौन किसको पहले निकालेगा, कौन किसको गिराएगा। अब एक और आ गया है कि पीडीएम से पहले कौन किसको निकालेगा। मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी को निकालेगी या पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग को निकालेगी। ये एक अहम चीज़ है। सैयद यूसुफ़ज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर करवाने के बाद लड़ाई जो है शरीफ फैमिली में और भुट्टो फैमिली में अपनी उरूज को पहुंच चुकी है। मैं जानबूझ के ये नहीं कहता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है दो ख़ानदानों की, दो सियासी ख़ानदानों की लड़ाई है, और ये लड़ाई बढ़ रही है। और ये लड़ाई पहले दिन से जो मैं कह रहा था कि इस लड़ाई ने ख़त्म नहीं होना, तो वो लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। हुआ ये कि अगर हम कैटेगोरिकली चेक करें, मेरिट पे चेक करें, तो अब तक भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान का पलड़ा बहुत भारी रहा। उन्होंने शरीफ फैमिली को बिल्कुल पॉलिटिकली नॉकआउट किया है हर मैदान में, और आखिर में वो पीडीएम को भी हाईजैक कर लिया। पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो फैमिली ने, जरदारी साहब ने, इन्होंने हाईजैक कर लिया। अब पीडीएम जो है, अमलन पीडीएम किसके पास है। अब क्योंकि बात की कर रहे हैं, अब मरीम सफदर साहबा ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि अब पीडीएम से जी पीपल्स पार्टी को फारिग करें, पीपल्स पार्टी को निकाल दें। मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने कहा है कि अब पीडीएम सिर्फ हमारा होगा, पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है, और हम इस इत्तेहाद को लेके चलेंगे और आज़ादाना फ़ैसले करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि ये इतनी जल्दी अनाउंस कर देना, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी ज़रदारी साहब के साथ हैं, उन्हीं के प्लेयर हैं बुनियादी तौर पे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब प्लेयर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के। वो कभी भी आसिफ अली ज़रदारी साहब को नहीं छोड़ सकते, ये बात नोट कर लेना। पीपल्स पार्टी को वो नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने अभी मरीम सफदर साहबा से कहा कि ज़रा कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी इतना जल्दी ना करें, बल्कि जो 5 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास है उसका इंतज़ार करें। मैं ज़रा थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश कौन सी होनी है? 5 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने क्या फ़ैसला करना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी की सीईसी जो है वो बिल्कुल ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेगी जिससे भुट्टो ख़ानदान कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ या शरीफ फैमिली को, शरीफ ख़ानदान को कोई रत्ती भर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आया या रत्ती भर भी को रिलीफ मिला, बिल्कुल नहीं करेगी। और वो अब पीडीएम पे कंट्रोल हासिल कर रही है। अब मौलाना फजल रहमान साहब और सिर्फ मरीम सफदर साहब रह गए। मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब JUI, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब भी मरीम सफदर साहबा के साथ कम है, शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा राब्ते में और जरदारी साहब के साथ ज़्यादा राब्ते में है। वो भी मरीम सफदर साहबा के उस नैरेटिव को कि लड़ाई मार कुटाई और टक्करें मारें दीवार पे, बिल्कुल नहीं। मौलाना बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं। अब मौलाना कब मामला अपना सीधा करते हैं, अपनी कमर कब सीधी करते हैं, ये होगा असल टर्निंग पॉइंट। पीडीएम में मरीम सफदर साहबा कहती हैं पीपल्स पार्टी को निकालें, लेकिन पीडीएम में असल मामला क्या है? पीडीएम में पीपल्स पार्टी के साथ कौन कौन खड़ा है?
پیپلز پارٹی کے ساتھ کون کون کھڑا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی باہر کی جماعت وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، نون لیگ کے اپنے سینیٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے. تو مولانا کے صرف جمعیت علماء اسلام مولانا کے 5 ووٹ گئے ہیں ادھر ان کی طرف. اور بی این پی بینگل، اختر مینگل صاحب کو بھی جب دونوں میں سے ایک کی چوائس کرنی پڑے گی تو وہ جائیں گے زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں، اختر مینگل صاحب بھی. تو لہٰذا مجھے جو لگ رہا ہے اب پی ڈی ایم پہ مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر چکی ہے پیپلز پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کسی وقت بھی اپنا معاملہ سیدھا کر کے جا سکتے ہیں. اب کیا ہوا ہے خاص طور پہ تازہ ترین جو آئی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس پہ خبر رکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں واضح تقسیم ہو گئی، کیونکہ بیرونی جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ بھی ان دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے کہ آپ ذرا برقرار رہیں، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی زیادہ سمجھدار ہے اور پیپلز پارٹی اگلا کھیل کھیل رہی ہے. وہ طویل دورانیے کی اننگز اس نے کھیلنا شروع کر دی ہے، زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ طویل دورانیے کی اننگز اب کھیل رہے ہیں. اب وہ شارٹ ٹرم اور چھوٹے فائدے کے لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے. انہوں نے چیئرمین صادق سنجرانی بھی ان کے لائک مائنڈڈ، اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب خود آ گئے اور بڑے کمفرٹیبل زون میں مزے کریں گے. چیمبر مل گیا، اپوزیشن لیڈر اپنا ہو گیا، ایجنڈا سیٹ کریں گے اور لیجسلیشن ہوگی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہوا کرے گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید جماعتیں آ گئی ہیں تو لہٰذا نون لیگ جو ہے وہ غیر متعلق ہو گئی، ارریلیونٹ ہو رہی ہے. اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ میں اب مائنس نون لیگ باقی اس سائڈ پہ ہیں، تو 2/3 میجورٹی کا بھی مسئلہ ان کا حل ہو گیا. 2/3 میجورٹی اس وقت موجود ہے اگر پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے اور آپس میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیں. قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، حکمراں اتحاد اور پیپلز پارٹی، ان کو 2/3 میجورٹی کے نمبرز ہیں ان کے پاس. لہٰذا آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہو، لیجسلیشن کرنی ہو، اس میں اب نون لیگ کا جو بلیک میلنگ کا وہ تھا، جو بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ ادھر ہے، یہ چل رہا ہے. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہونے والا ہے. آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو نا نون لیگ والے ٹھنڈا پانی پئیں اور لمبے لمبے سانس لیں. اور یہ جو ہم نے ایک بہترین، انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی وڑائی چلتی رہتی ہے لیکن الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوا کریں گے. ہم نے اپنا الیکشن لڑا، گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا، ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا اور جو کچھ ہم نے کامیابی حاصل کرنا تھی وہ کر لی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں وہ ذرا اپنا ماضی دیکھ لیں کہ وہ کس کس کے سلیکٹڈ. اور حال ہی میں نواز شریف صاحب جو باہر گئے تھے تو وہ بھی تو بات چیت کے ذریعے گئے تھے. اور پھر مریم صفدر صاحبہ کی جو نیب کی کال آف نوٹس واپس ہوا تو کیا وہ ویسے ہی ہو گیا؟ یہ بھی بیک ڈور چینل پہ تو سارے آپس میں مکا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب معاملہ ذرا کچھ اس سے آگے ہے. پھر ایک اور بات بھی خبر دیتا چلوں کہ حمزہ شہباز ایک اور ملاقات شہباز شریف سے کرنے والے ہیں، آج کل میں ہو جائے گی، اور اس ملاقات میں بھی مزید چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں اب وہ دوسری انتہا کی طرف جا رہی ہیں. کس انتہا کی طرف جا رہی ہیں؟ وہ جا رہی ہیں الطاف حسین، لندن کا الطاف حسین، دہشت گرد الطاف حسین. اب الطاف حسین مریم کے حق میں، مریم صفدر صاحبہ کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے اور جو آپ کا بیانیہ نیریٹو ہے اور آپ کا جو موٹو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں اور پیچھے نہیں ہٹنا، اور آپ بہت زبردست جا رہی ہیں. ظاہر ہے لندن میں ایک اور بھی نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں ادھر، تو الطاف حسین، یہ بھی تو نہیں ہے کہ نواز شریف اور الطاف حسین کا آپس میں رابطہ ہو گیا اور ایک بار پھر الطاف نواز بھائی بھائی
ملنے جا رہے ہیں، کام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو بار بار کہتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں ریاست کو، دھمکی دیتے ہیں کہ وہ مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں، شیخ مجیب کی مثالیں دیتے ہیں، تو یہ کیوں دیتے ہیں؟ اور پھر الطاف حسین کا مریم صفدر صاحبہ کے حق میں ٹویٹ آنا، یہ الارمنگ ہے ریاست کے لیے. تو ریاست ادارے اس بات کو ذرا سمجھیں. یقیناً پھر مریم صفدر صاحبہ نے کہا وہی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا اب صرف ایک ہی رہ گئے ہیں عوامی لیڈر، اور وہ شریف فیملی ہے، باقی سب سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی گردان ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو یہ باپ نے ووٹ دیے، باپ کے کہنے پہ باپ والوں نے ووٹ دیے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، باپ ان کو ووٹ دیے گیلانی صاحب کو کن کے کہنے پہ؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد شرجیل میمن نے اس کا جواب دیا. شرجیل میمن، یعنی اب لڑائی ہو رہی ہے ڈائریکٹ. شرجیل میمن نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب جو آپ کے باپ جو گئے تھے باہر، تو وہ بھی باپ والوں کے کہنے پہ گئے تھے اور باپ والوں سے ڈیل کر کے گئے تھے. تو چیزیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں. اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. اور اب خاص طور پہ سینٹ میں بھی اور پی ڈی ایم میں بھی، پی ڈی ایم میں اب قبضہ ہوگا پیپلز پارٹی کا. اب اپوزیشن کریں گے، کیونکہ اب صرف لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، لیڈر آف اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی ہے. تو یہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی. اور باپ کس کا ہے، باپ کون ہے؟ تو پھر ایک دوسرے پہ مریم صفدر صاحبہ نے بھی بات کی، وہ بھی میدان میں آئیں، پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی ٹھیک سنائی بھٹو فیملی کو. اور انہوں نے کہا ہمیں بھی آصف زرداری سب پہ پاری، انہوں نے کہا ہم سب پہ بھاری ہیں، زرداری صاحب بھاری نہیں، ہم بھاری ہیں سب پہ، اور پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں اصول چھوڑنا پڑے گا. تو بھائی اصول کون سا چھوڑنا ہے؟ اصول تو ابھی بھی اطلاعات یہی ہیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، کہ کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں بیک ڈور چینل پہ، اور مسلم لیگ نواز شریف فیملی بالکل 100% وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہے اور خاموش رہنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اب بات چیت ہے کہ کب مریم صفدر صاحبہ خاموشی سے آرام سے بیٹھ جائیں گی اور نائب صدر بن جائیں گی، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کریں گے. یہ ایک اہم سوال آنے والا ہے. باقی رہا عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان، ان کے ہاں بھی بالکل بحث چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور اب ادھر بھی یہ رائے پکڑ رہی ہے کہ جناب اگر ہم نے اہم ترین قانون سازی کرنی ہے، پارلیمنٹ کا بزنس چلانا ہے، تو پھر ہمیں سیز فائر کرنا ہوگا اور اپنے صرف ایک ٹارگٹ کرنا ہوگا، اور وہ ہے مسلم لیگ نواز. باقیوں کو کے ساتھ ہمارا رویہ نرم ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ میں رد و بدل آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے. وزارت اطلاعات جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کے پاس شاید دوبارہ نہ جائے، بلکہ نئے وزیر اطلاعات اتارے جائیں گے. اس کے لیے اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب کا نام زیر غور ہے، شیخ رشید صاحب کا نام بھی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب اس وقت ہارڈ فیورٹ ہیں، اور باقی دو نیچے ہیں. اسد عمر صاحب آلریڈی اپنا کام کر رہے ہیں، جبکہ شبلی فراز صاحب جو ہے وزارت پیٹرولیم کے لیے نام لیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ جو نان الیکٹڈ ہیں ان کی بھی کمی کی جائے گی، اور وزارتیں پراپر وزیروں کو دی جائیں گی. ایم کیو ایم بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی کابینہ میں نمائندگی دی جائے گی. تو یہ قضیہ بھی آئندہ میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اور میرا خیال اگر آئی تھنک 2-3 دن سے زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا، اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو شبلی فراز صاحب بہرحال ابھی بھی وزارت اطلاعات و نشریات ہوں گے، کابینہ میں ضرور ہوں گے، یہ بات کنفرم ہے، لیکن کون سی وزارت ملے گی یہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ تھا صورتحال، اور اب تک کی اطلاعات یہی تھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.